के कोर्सेज में एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। तो ये था मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। बाकी आज इंशाल्लाह ये हम अपना माइक बंद कर लें हानि। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज इंशाल्लाह हमने कह लें कि जो पूरी तिब है, पूरी जो नेचुरल मेडिसिन है वो कहाँ से, नेचुरल मेडिसिन ही ओवरऑल जो मेडिसिन है उसका कहाँ से आगाज हुआ और किस तरह ये दो टाइप्स में डिवाइड हुई और किस तरह हम अभी अपने नेचुरल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। एक हिस्ट्री को हम आज पढ़ेंगे, फर्स्ट जो आज का मेन टॉपिक है। उसके साथ हम फाउंडेशंस पढ़ लेंगे। वो फाउंडेशंस क्या करेंगी, हमें हेल्प करेंगी कि हम आगे जो टेम्परामेंट है, जो मिजाज है, उसकी किस तरह शनाख्त करें, उसको किस तरह उसकी तशखीस करें। तो सबसे पहले अल्लाह के नाम से और दरूद पाक से अपने इस तालीम का आगाज करते हैं। आप सबसे मैं एक दफ़ा दरख्वास्त करूंगा कि आप दरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो, अगर हम कुरान के नज़रिए से देखें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि वल्लमल आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा, तमाम नाम वो पढ़ा दिए थे। इस पर डिफरेंट मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर लिखी है। इब्न कसीर ने, गजाली ने, डिफरेंट मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर लिखी है कि ये कौन से अस्मा थे, कौन सा इल्म था। कुछ लोग कहते हैं ये अस्माए हुस्ना था, जो हम 99 नाम पढ़ते हैं वो था। कुछ जो मुफस्सिरीन हैं उनका ये मानना है कि इस अस्मा से मुराद दुनिया का इलम था, दीन का इलम था, एक जामे इलम था। दीन और दुनिया दोनों का इलम, एक जामे इलम वो दिया गया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। और बेसिकली जो मेडिसिन है, जो तिब है, उसका आगाज भी आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। कि जब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि उनको अस्मा सिखाए गए, उनको नाम सिखाए गए, अस्मा कुल्लहा, तमाम नाम सिखाए गए जो जो उनके लिए जरूरत थी, जिनको जिनको सिखाना उनके लिए अल्लाह ताला को बेहतर लगा, अल्लाह ताला ने वो नाम उनको सिखाए। तो वहां से बेसिकली एक मेडिसन का, एक तिब का, हिकमत का वहां से आगाज हुआ। उसके बाद डिफरेंट कह लें कि वैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कह लें कि शुरुआत हुई तिब की, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हमें कोई रिकॉर्डेड किसी किताब में, किताब की शक्ल में या कहीं रिकॉर्डेड इसका वो नहीं मिलता, डाटा नहीं मिलता कि उस वक़्त के तबीब या उस वक़्त के हुक्मा क्या काम करते थे, कौन कौन सी मेडिसिन देते थे, किस तरह बॉडी को ट्रीट करते थे। जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखा जाना जो स्टार्ट हुआ था वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो थे उनके ज़माने से शुरू हुआ था। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनसे कह लें एक रिकॉर्डेड फॉर्म, एक रिकॉर्डेड चेन हमें मिलता है तिब का कि इन्होंने दोबारा
حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان سے ایک طب کا جو آغاز ہے وہ ہوا، اور اس کے بعد جو ایک پراپر ایک ریکارڈڈ فارم میں جو طب ہے یا میڈیسن ہے وہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت جو شیش علیہ السلام ہے ان سے ہمیں ملتا ہے، کہ وہاں سے ایک ریکارڈڈ فارم آف میڈیسن کی جو کہہ لیں کہ ڈفرینٹ جو ایکسپیریمنٹس تھے، ڈفرینٹ ان کی جو میتھڈالوجیز تھی اینڈ ان کی جو ڈائگنوسس تھی، ٹریٹمنٹ تھی، وہ ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ اب ان کے بعد جو سب سے پہلا ہمیں ملتا ہے نیچرل میڈیسن کا ایک سسٹم ملتا ہے جس کے ذریعے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، وہ آیورویدا ہے۔ اور آیورویدا سب سے پرانا ٹریڈیشنل میڈیسن کا ایک کہہ لیں سسٹم ہے ٹریٹمنٹ کا۔ اب آیورویدا میں جو مین تھیوری استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی تری دوشا والی تھیوری، کہ 3 دوشاز ہوتے ہیں، اس میں ایک ہمارے پاس پتھ ہوتا ہے، ایک وت ہوتا ہے اور ایک کف ہوتا ہے۔ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ہاٹنس سے ریلیٹڈ ہے، ایک واٹر سے ریلیٹڈ ہے، پانی سے، ویٹنس سے ریلیٹڈ ہے، اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہوا سے ریلیٹڈ ہے۔ جبکہ کچھ ٹریڈیشنل جو کہہ لیں کہ بہت پرانی فلاسفیز ہیں آیورویدا کی، اس میں تو ایون یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک ہی ہیومر جسم میں پایا جاتا ہے، صرف ایک ہی کہہ لیں دوشا ہے وہ قیمتی ہے، وہی ہمارے جسم کو چلاتا ہے، وہی ہمارے جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے، وہ ہے ہوا والا دوشا، مطلب کہ وت۔ وت بہت قیمتی ہے۔ وت بیسیکلی ہوا کو کہتے ہیں، اور ہوا کیا کرتا ہے، یہ جسم کی حرکت کرواتا ہے، جسم میں موومنٹ کرواتا ہے، اور جب یہ موجود نہیں ہوگا تو پورا جسم جو ہے وہ ایک طرح سے کمزور ہوگا، اور جسم جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ یہ آیورویدا کی تھیوری ہے۔ آیورویدا سے اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں، پھر جو چائنیز میڈیسن ہے وہ ہمیں ملتی ہے، وہ اس کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ چائنیز میڈیسن میں بھی ڈفرینٹ تھراپیز ہیں، ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں ٹریٹمنٹ کی۔ اس میں اکو پنکچر ہے، اکو پریشر ہے، اس کے علاوہ جو انرجی ریلیٹڈ باڈی کو ٹریٹ کرنا ہے، کہ وہ جسم کو ایک انرجی کا سسٹم دیکھتے ہیں، اور اس جسم کو کائنات سے ریلیٹ کرتے ہیں، کہ کائنات میں جو ان سی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے جسم میں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جس طرح کائنات میں توسیع آتی جا رہی ہے، جس طرح وہ ایکسپینڈنگ تھیوری آف ہمارے پاس آئنسٹائن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات ساکت نہیں ہے، یا یہ کائنات رک نہیں گئی، یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، اور اس میں ہر موڑ کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ اس میں ایک وہ آ رہا ہے، ایک کہہ لیں کہ بڑھتی جا رہی ہے یہ کائنات، اس کائنات میں کمی کبھی نہیں آ رہی، یا یہ کائنات رکی نہیں ہوئی۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ باڈی کے اندر جو چینجز ہیں، باڈی کے اندر جو ہماری باڈی ہے وہ ایک جگہ رکی نہیں ہوئی، اس کے اندر ہر دن نیو انکشافات آتے رہیں گے، نیو چیزیں آتی رہیں گی، اور اگر ہم مائکروسکوپک ویو سے باڈی کو دیکھیں تو ہم کبھی بھی ڈیزیز کو ڈائگنوس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مائکروسکوپک چیزیں تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے، کائنات تو توسیع کرتا جا رہا ہے۔ وہ جو صدا اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کی لگائی تھی، وہ کائنات تو اس صدا کی ایک طرح سے پیروی کرتی جا رہی ہے، وہ تب تک وہ کائنات پھیلنے سے نہیں رکے گی جب تک دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر نہیں ہوگا۔ تو یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، جسم مائکروسکوپک لیول سے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم بالکل ہی مالیکولز کے لیول پر دیکھیں تو ہم کبھی بھی ڈیزیز کو ڈائگنوس نہیں کر پائیں گے، اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، تو اسی لیے ہم مائکروسکوپک ویو سے دیکھیں گے، ہم باڈی کو ایز اے ہول دیکھ کے چلیں گے، اور اسی لیے پھر انہوں نے باڈی کے اندر ڈفرینٹ انرجی سسٹمز پیدا کیے۔ آیورویدا کا بھی ملتا جلتا کنسیپٹ انہوں نے ڈالا، کہ جس طرح آیورویدا میں چاکراز سسٹم ہے، 7 پوری باڈی کے اندر جو چاکراز ہیں، اسی طرح انہوں نے میریڈین سسٹم نکالا، کہ پوری باڈی میں ڈفرینٹ میریڈینس پھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں، اور وہ میریڈینس جو ہیں، یا وہ چینلز جو ہیں، یا وہ رستے جو ہیں، ان کے اندر انرجی تیر رہی ہوتی ہے، اور وہ ڈفرینٹ آرگنس کے چینلز ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ آرگنس کے رستے ہوتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پہ اسٹمک ایک آرگن ہے چائنیز میڈیسن میں، تو اسٹمک آرگن کا جو چینل ہے وہ ہمارے منہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ جسم کے نچلے حصوں کی طرف جاتا ہے. مطلب یہ ہمارا منہ ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوگا، یہ اوپر کی طرف جائے گا، پھر نیچے جسم کے ڈفرینٹ آرگنس کی طرف جا رہا ہوگا. تو یہ اسٹمک کی جو انرجی ہے وہ ہمارے فیس سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ جسم کے آرگنس کی طرف اور ڈفرینٹ اناٹومیکل پوزیشن کی لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر یہ پھیل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اسٹمک آرگن ہے، اس کی انرجی کس طرح پھیل رہی ہے، اور جب ہم اس انرجی پاتھ وے کو اسٹیمولیٹ کریں گے بائی اکو پنکچر یا اکو پریشر یا موکسیبشن، ان کی ڈفرینٹ تھراپیز ہیں، یا کپنگ تھراپی کریں گے اس پہ، تو وہاں پر انرجی اسٹیمولیٹ ہوگی اور وہاں پر جو ڈیزیز ہے وہ کیور ہوگی. یہ ہے ٹی سی ایم کا، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا ڈیزیز دیکھنے کا کانسیپٹ. اور یہ آیورویدا کے بعد ہمیں سیکنڈ کہہ لیں کہ ان کے بعد ایمرج ہونے والی سیکنڈ سسٹم ہے ٹریٹمنٹ کی. اس کے بعد جو تھرڈ سسٹم آتا ہے وہ ہمارے پاس گریک میڈیسن کا ہے، جو یونانی میڈیسن کا، اور وہ زیادہ تر جو اس کی روٹس ملتی ہیں یا انسپائریشن اس کی ملتی ہے وہ ہمارے پاس جو آیورویدک میڈیسن ہے اس سے ملتی ہے. کہ جس طرح آیورویدک میڈیسن میں ہمارے پاس 3 ہیومرز ہیں، 3 دوشا ہے، اسی طرح جو ہمارے پاس یونانی میڈیسن ہے، گریک میڈیسن ہے، اس میں انہوں نے 3 کی جگہ وہ 4 میں کنورٹ کر دی کہ 4 ہمارے پاس باڈی کے اندر ہیومرز ہوتے ہیں، اور 4 ہی مزاج ہوتے ہیں. مزاج جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہوتے ہیں 8 قسم کے، 6 قسم کے مزاج ہوتے ہیں، اور وہ انہی کہہ لیں کہ ایلیمنٹس کے ملنے سے اور ان کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے ملنے سے اور ڈفرینٹ ہیومرس کے ملنے سے یہ ہمارے پاس مزاج آ رہا ہوتا ہے، ایک ٹیمپرامنٹ آ رہا ہوتا ہے ایک بندے کا. تو جو ٹیمپرامنٹل کانسیپٹ ہے کہ ایک بندے کا یہ ٹیمپرامنٹ ہو سکتا ہے، یا ایک بندے میں گرمی خشکی ہو سکتی ہے، خشکی گرمی ہو سکتی ہے، یہ والا جو کانسیپٹ تھا یہ ہمیں جو مین جن لوگوں نے سامنے رکھا ہے اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا وہ ہمارے پاس گریک فلاسفرس تھے. اور گریک فلاسفرس کے بعد آگے جو اس کو بہتر ایکسپلین کیا وہ عربک فلاسفرس تھے. ان میں جو سب سے کہہ لیں کہ بڑا فلاسفرز آ جاتے ہیں ان میں ابن سینا ہے، جنہوں نے میڈیسن پہ بہت زیادہ ورک کیا. میڈیسن میں ان کی جو کتابیں ہیں وہ کافی دیر تک یورپ میں ایز اے میڈیکل ٹیکسٹ بک پڑھائی گئی، جن میں کینن آف میڈیسن ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ان کی کتاب ہے الشفا. الشفا ایک میٹا فزیکل بک ہے جس میں میٹا فزکس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، میٹا فزکس کے ڈفرینٹ کانسیپٹس کے بارے میں. جس طرح اس میں ڈفرینٹ کانسیپٹس لکھے ہوئے ہیں. جب ہم آگے یہ پڑھیں گے نا جو امور طبی ہیں یا فیکٹرز پڑھیں گے جو ان سے ہماری طبیعت پر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پھر میں ایکسپلین کروں گا تاکہ ایک ریلیشن بنے، پھر آپ کو اس کی بہتر سمجھ آئے. تو بیسکلی جو گریک فلاسفرز تھے انہوں نے کافی انسپائر کیا جو عربک فلاسفرز تھے، جو عرب میں رہنے والے لوگ تھے. اور پھر عربک فلاسفرز نے گریک فلاسفرز کی ایک جو تعلیم تھی، جو ان کی بکس تھیں ان کو پڑھا اور پھر اپنی فلاسفی دیں، اپنی اس کی انالیسس کیے، اور پھر اپنے کہہ لیں اس کی انٹرپریٹیشنس لکھی، جس میں جو ابن سینا ہے ان کی کتاب ہے ہمارے پاس جو کینن آف میڈیسن ہے، جو یورپ میں اتنی دیر تک ایز اے میڈیکل ٹیکسٹ بک استعمال کی گئی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سسٹم بھی آتا ہے جو کہہ لیں کہ گریک میڈیسن کے بعد آتا ہے. گریک میڈیسن کے بعد ہمارے پاس اسلامک میڈیسن آتی ہے. اسلامک میڈیسن میں ہمارے پاس پروفیٹک میڈیسن آتی ہے، طب نبوی. اب طب نبوی میں اب جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تریدوشا والی تھیوری پڑھی، ٹی سی ایم میں ہم نے آرگنز اور انرجی والی تھیوری پڑھی، گریک میڈیسن میں بھی ہمارے پاس مزاج آ جاتا ہے، پھر ہمارے پاس اعضائے رئیسہ آ جاتے ہیں، ایسے آرگنز جو رئیس ہیں جو پوری باڈی کو چلا رہے ہوتے ہیں. ان میں ہمارے پاس دماغ آ جاتا ہے، برین اینڈ نروس سسٹم آ جاتا ہے، پھر ہمارے پاس آرٹریز، وینز اور ہارٹ آ جاتا ہے، اور تھرڈ آرگن جو ہے وہ ہمارے پاس لیور آ جاتا ہے جو اعضائے رئیسہ میں ہے. اس کے علاوہ فورتھ آرگن جو ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم کو بھی اس میں ڈالا جاتا ہے. مگر یہ جو 3 آرگنز ہیں اعضائے رئیسہ، یہی 3 مین آرگنز ہیں.
جو باڈی کو ایک طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو اس کی فنکشننگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. انہوں نے یہ تھیوری دی. اب پروفیٹک میڈیسن میں کیا فلسفی استعمال ہوتی ہے، اور بیسیکلی جو پروفیٹک میڈیسن ہے وہ گریک میڈیسن کے بعد ایمرج ہوئی، اس کے بعد آئی. تو پروفیٹک میڈیسن میں جو سا کانسیپٹ آف ڈیزیز استعمال ہوتا ہے، یا کانسیپٹ آف کہنے کے ڈائگنوسس کس طرح اس میں کی جاتی ہے ڈیزیز کی، اس میں یہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک پراپر حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا موجود ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، مگر اگر وہی جسم کا ٹکڑا خراب ہے تو آپ کا پورا جسم خراب ہے، آپ کے پورے جسم سے میں انوملی موجود ہے، مسئلہ موجود ہے. اور وہ جسم کا جو ٹکڑا ہے وہ آپ کا قلب ہے، آپ کا ہارٹ ہے. یہاں ہارٹ سے مراد وہ فزیکل، وہ انیٹومیکل ہارٹ جو ہمارے موجود ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے، اس سے روحانی قلب جو ہے وہ مراد ہے. اب پروفیٹک میڈیسن میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے بھی غیر ارادی کام ہیں، جتنے بھی غیر ارادی کام ہے جو جس کا میں ارادہ پکا نہیں کر رہا، وہ غیر ارادی کام میرا دل کروا رہا ہے مجھ سے. انکانشیس جو ہماری ایک بندے کی سوچ ہے وہ ہمارا دل کروا رہا ہوتا ہے. کانشیس تھنکنگ جو ہے وہ ہمارا برین کا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے وہ کروا رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ کروا رہا ہوتا ہے. انکانشیس چیزیں ہمارا دل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور دل ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے بیماری کا آغاز ہوتا ہے، اور دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر چیزیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، جہاں پر باتوں کا اثر ہوتا ہے. یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر کہہ لیں کہ پرسیپشن ہوتی ہے، ہم یہیں سے پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو، یہیں سے محسوس کرتے ہیں، اور اسی کے بدولت ہم آگے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں انکانشیس اسٹیٹ میں. اگر ہم کسی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں کانشیسلی تو ہم برین سے اس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں، مگر انکانشیس ارادے غیر جن پر اتنا سوچا نہ جائے، انکانشیس چیزیں، وہ ہمارا دل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو بیماری کا آغاز دل سے ہوتا ہے، مطلب کہ بیماری کا آغاز میٹا فزیکل ورلڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ روحانی قلب کو تو ہم دیکھ نہیں نہ سکتے. روحانی قلب کی جو کہہ لیں کہ ڈفرینٹ بکس میں ہمیں جگہ ملتی ہے کہ یہ روحانی قلب کہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو یہ صدر میں موجود ہوتا ہے، سینے میں موجود ہوتا ہے، ہمارے بالکل سینے میں یہ موجود ہوتا ہے. اور پھر یہاں سے جو ڈیزیز ہے وہ پوری باڈی میں پھیلتی ہے، مطلب کہ میٹا فزیکل ورلڈ سے فزیکل ورلڈ میں آتی ہے یہ ڈیزیز. اب میٹا فزیکل ورلڈ سے فزیکل ورلڈ میں کیسے یہ ڈیزیز آئے گی، کہ مثال کے طور پہ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے اوبیسٹی ہے، زیادہ کھانا کھانا. تو اوبیسٹی کیوں ہوتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے قلب میں خراب ہوئی ہے، جو ہماری قلب کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک فزیکل مینیفیسٹیشن دے رہی ہے باڈی میں، کہ جسم کا ویٹ بڑھ گیا ہے، انسولین کی ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے، باڈی ڈائبیٹک کنڈیشنز کی طرف جا رہی ہے، باڈی میں ایک ڈسکنیکشن پیدا ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جب ہمارے اندر جو دل کے اندر جو میٹا فزیکل خرابی پیدا ہوئی، جو دل کی خرابی پیدا ہوئی، وہ کیا تھی کہ ہمارے اندر لالچ پیدا ہو گیا. ایک جو اوبیس بندہ ہوتا ہے اس کے اندر لالچ ہی ہوتی ہے نا، کہ میں تھوڑا اور کھا لوں، یا میں تھوڑا اور ذائقہ لے لوں اس چیز کا، یا وہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا پراپر، وہ ہائی کیلورک فوڈز کھا رہا ہوتا ہے. تو اپنا خیال نہ رکھنا اور لالچ، یہ دل کی بیماری ہیں جو ہم روحانی بیماریوں میں سے جس میں اس کو شمار کرتے ہیں. تو یہ روحانی بیماری کیا کر رہی ہوتی ہے؟ میٹا فزیکل بیماری ایک فزیکل سمٹمز دے رہی ہوتی ہے، جس میں ویٹ گین ہونا اور ڈفرینٹ اور سمٹمز ملنا. یہ اس طرح بیماری جو ہے پروفیٹک میڈیسن میں میٹا فزیکل سے فزیکل ورلڈ میں آتی ہے. اب اس میں ایک کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ کنجینیٹلی ہی بغیر آنکھوں کے پیدا ہوا ہے، یا کنجینیٹلی ہی بغیر ہاتھوں کے پیدا ہوا ہے، تو اس کے قلب میں کون سی بیماری تھی، یا اس کے قلب میں کون سی انوملی تھی، اگر اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے یا پروفیٹک میڈیسن کے مطابق دیکھا جائے. تو اس میں پھر وہ کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر آزمائش رکھی ہے، کہ یہ آزمائش ہے اس پر، کہ اس آزمائش پر وہ صبر کر لیتا ہے یا اس آزمائش پر وہ ناشکری کرتا ہے. یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ آزمائش ہوتا ہے، اور اس آزمائش کا اس کو بدلہ کیا ملتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کو اس کے کہہ لیں کہ اس کو زیادہ منافع ملتا ہے، جو اصلی منافع ہے،
جو آخرت کا منافع ہے وہ اس کو زیادہ ملتا ہے اس کیس میں. تو یہ تھا پروفیٹک میڈیسن کا ایک ڈیزیز کو دیکھنے کا طریقہ کہ وہ کس طرح ڈیزیز کو دیکھتے تھے. اس کے بعد ڈفرینٹ فلاسفر جس میں نے آپ کا ذکر کیا ابن سینا، غزالی، انہوں نے اس پر کام کیا. گریک میڈیسن سے بھی، گریک فلاسفر سے بھی بہت زیادہ وہ متاثر تھے ان کے کام سے، ان کی بک سے. تو انہوں نے پھر ایک جامع مزاج کو لکھا، اس کے اوپر زیادہ اسٹڈیز کی، سرجری کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ ہجامہ کے پھر ڈفرینٹ کہہ لیں کہ ٹیکنیکس نکالے. تو وہاں سے بیسکلی اسلامک میڈیسن اور کہہ لیں کہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یونانی میڈیسن، اس کو وہاں سے ایک پروان ملا، عرب سے اس کو پروان ملا، وہاں سے وہ اپنی ایک کامل شکل کو پہنچا جو آج ہم طب یونانی پڑھ رہے ہیں. پھر جب یہ طب یونانی پاکستان میں آیا تو پاکستان میں کافی ڈفرینٹ لوگوں نے اس پر کام کیا، اس پر اپنی اپنی تھیوریاں دیں، جن میں جو صابر ملتانی تھے انہوں نے اپنی تھیوری دی، تھیوری آف سمپل آرگینوپیتھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو آرگنز ہیں وہ ان کے اندر ڈیزیز جو پیدا ہوتی ہے وہ آرگن کی ہائپر ایکٹیویٹی، تحریک کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ہائپو ایکٹیویٹی، تسکین کی وجہ سے ہوتی ہے. ہائپر یا ہائپو ایکٹیویٹی ہوتی ہے آرگن، ان دونوں میں سے کسی ایک کنڈیشن میں ہوگا، جس کی پھر فردر اور ریفائنمنٹ کی گئی اور پھر اس کو 4 آرگن تھیوری میں کنورٹ کیا گیا. مطلب 4 آرگنز ہیں ہمارے جو پوری باڈی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس میں برین، ہارٹ، لیور، اسپلین، یہ مین آرگنز ہیں. اس کے علاوہ بقائے نسل کے لیے ایک کہہ لیں ایکسٹرا آرگن ہے، وہ بھی کہہ لیں اعضائے رئیسہ میں آتا ہے، مگر وہ بقائے نسل کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ انسان کی کہہ لیں ایسج بقا کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کہ مطلب اگر ایک بندے کے پاس ریپروڈکٹیو آرگن نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، مگر انسان اپنے نسل کی یا اپنی کہہ لیں کہ نسل کی اور اپنے آپ کی ایک طرح سے وہ نہیں کر پاتا، بقا نہیں کر پاتا، یا اپنے آپ کو آگے بھیج نہیں پاتا، اپنی خصوصیات کو آگے بھیج نہیں پاتا. تو اسی لیے ریپروڈکٹیو آرگنس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، اعضائے رئیسہ میں شامل کیا جاتا ہے. آخر میں جو ایک ریفائنڈ تھیوری ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارے پاس 4 آرگن تھیوری ہے، جس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 4 آرگنز ہیں مین ہماری باڈی میں. اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو آرگنس کو بھی اعضائے رئیسہ میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ہماری باڈی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ پروسیسز جو ہیں ان کو بتایا گیا اس کے اندر کہ ڈیزیز کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ کیا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آرگنز ہیں وہ یہی 4 کو بتایا گیا. اور جو ڈیزیز ہے اس کو بیسکلی یہ بتایا گیا کہ ڈیزیز آرگن کی ہائپر ایکٹیویٹی، ہائپو ایکٹیویٹی یا ویکنس کی وجہ سے ہوتی ہے، تحریک، تسکین یا تحلیل کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ان تینوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن لازمی ہوگی، مطلب کہ یا تو اعصاب تحریک میں ہوں گے یا عضلات تحریک میں ہوں گے، مطلب کہ یا نروس سسٹم، برین ہمارا ہائپر ایکٹیو ہوگا، یا ہمارے مسلز، ہمارے آرٹریز، وینز، ہمارا ہارٹ یہ ہائپر ایکٹیو ہوگا، یا ہمارا جو لیور ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوگا. یہ 3 کنڈیشنز انہوں نے دی، اور یہی ایک ریفائنڈ فارم آف کہہ لو یونانی میڈیسن، اور یہی زیادہ تر جو اطباء ہیں، جو زیادہ تر کہہ لیں کہ نیچرل میڈیسن پریکٹیشنرز ہیں یا گریک میڈیسن پریکٹیشنرز ہیں، وہ یہی تھیوری استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ 3 آرگن تھیوری بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ 3 آرگنس کے اندر تحریک، تسکین اور تحلیل کو، ہائپر، ہائپو اینڈ ویکنس کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں. تو یہ تھا اباؤٹ بریفلی میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی ہسٹری کیا تھی، کس طرح یہ پروان چڑھی، اینڈ کس طرح آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم یونانی طب کا ایک ریفائنڈ فارم پڑھ رہے ہیں، وہ کس طرح بن کر ہمارے پاس آیا. یہاں تک کسی کے کوئی کوشچن ہے؟ جی 8 ہوتے ہیں. اگر 4 آرگن تھیوری کے حساب سے دیکھا جائے تو 8 ہمارے پاس مزاج ہوتے ہیں، اینڈ اگر 3 آرگن تھیوری کے مطابق دیکھا جائے، تھیوری تو اس میں 6 ہوتے ہیں مزاج. سر میرا سوال ہے کہ یہ سسٹم آف میڈیسن جو آپ نے بتایا اس میں ہومیوپیتھی کا ذکر نہیں آیا سر، اس کو یونانی میں شامل کرتے ہیں یا یہ الگ سے سسٹم دیکھتے ہیں؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیں.
ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے یہ ایک علیحدہ سے سسٹم ہے، اینڈ اس میں جو میڈیکیشنز استعمال کی جاتی ہیں وہ یونانی میڈیسن سے بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب یونانی میڈیسن میں جو میڈیسنز دی جاتی ہیں، جو ہربس، جو اینیمل ریلیٹڈ جو کہہ لیں کہ ڈرگز ہیں یا منرل ریلیٹڈ ڈرگز ہیں، وہ مزاج کے بیس پر، ٹیمپرامنٹ کے بیس پہ دی جاتی ہیں کہ اس کا باڈی پر کیا افیکٹ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کامن ہرب ہے ملٹھی، وہ اگر آپ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کون سے ہیومرس کو وہ تقویت دے گی، ان کو طاقت دے گی، کون سے آرگنس کو طاقت دے گی، پھر آپ کے مزاج کو کس طرح چینج کرے گی، یہ یونانی میڈیسن میں دیکھا جاتا ہے. جبکہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں جو سی میڈیسنز دی جاتی ہیں وہ پوٹینسی بیسڈ ہوتی ہیں، وہ صرف ایک پلانٹ کا الکوہولک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، اینڈ اس سے زیادہ اس کے اندر تھیوریز وغیرہ، مزاج کا ریلیشن اینڈ اس کا باڈی میں کیا افیکٹ ہوتا ہے، ایز سچ اس کو نہیں دیکھا جاتا. جی شکریہ سر. جی یہ بھی ایک پارٹ آف الٹرنیٹیو میڈیسن ہے. یہ جتنی بھی میں نے ٹائپس بتائی ہیں آپ کو، یہ الٹرنیٹیو میڈیسن کی ہی ایک وہ ہیں، برانچز ہیں. ٹی سی ایم ہے، آیوروید ہے، اینڈ پروفیٹک میڈیسن ہے. تو سر ایلوپیتھک جو ہے، جو اس وقت انگلش میڈیسن چل رہا ہے سسٹم، تو ایک منٹ آپ کہنے ساتھ. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سسٹم آف میڈیسنس ہیں، تو ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کو ایز اے سیپریٹ سسٹم دیکھیں گے یا وہ بھی اسی کی سب برانچ ہے؟ نہیں، وہ علیحدہ میڈیسن ہے. الٹرنیٹیو میڈیسن کو نام ہی اسی لیے دیا گیا ہے. ایک تو ماڈرن جو ہمارے پاس مین اسٹریم میڈیسن ہے، مین اسٹریم میڈیسن کو ایلوپیتھک میڈیسن سمجھا جاتا ہے. ایلوپیتھک کے علاوہ جون سی بھی اسٹریمز آف میڈیسن ہے، جس میں ہمارے پاس ٹی سی ایم آ جاتی ہے، جس میں گریک میڈیسن، جس میں آیورویدا، جس میں پروفیٹک میڈیسن، جس میں ہومیوپیتھی آ جاتی ہے، جس میں ڈفرینٹ اور بھی ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ علاقوں میں ان کی اپنی میڈیسنل ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں، اور ان کی اپنی موڈیلٹیز ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ کی. تو وہ ساری الٹرنیٹیو میڈیسنز میں آ جاتی ہیں. جی الیکٹرو ہومیوپیتھی میڈیسن بھی اس کے آ جاتی ہے الٹرنیٹیو میڈیسن. جی اور کوئی سوال ہے؟ پھر آگے موو آن کرتے ہیں ہم. جی کریں سوال، میں نے ٹائم دیا ہوا آپ کو. جن کا ہینڈ ریزڈ ہے وہ کوشچن کر لیں. میرا آپ کا کوشچن ہے، جی آپ کریں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، ڈاکٹر مبارک عظیم ہیئر. سر میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں ہومیوپیتھ ہوں، اور ہومیوپیتھی پر آپ کی معلومات بیسک سے بھی بہت کم ہیں. ہومیوپیتھی بہت ڈیپ ٹریٹمنٹ ہے، اور ہومیوپیتھی کا یہ تھیم ہے کہ وہ ڈیزیز کو نہیں بلکہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرتا ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری روزمرہ لائف میں پیشنٹ کس طریقے سے اور کس حوالے سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میٹافوریکلی سے وہ میٹا فزیکل پہ جب آتا ہے تو اس کے اوپر سمٹمس کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، اور وہ پھر اس پرابلم کو لے کے جو ہے کسی بھی ہومیوپیتھ کے پاس جاتا ہے. تو بیسیکلی میں مائنڈ پر کام کرتی ہوں. میں اپنے پیشنٹس کا جو ہے ایز اے سائیکالوجی کے اس بہاف پہ میں اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتی ہوں، میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں. تو بہت امیزنگ ریزلٹس اس وقت ملتے ہیں جب پیشنٹ کا انٹرنل تھیم یا اس کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو اس کی فزیکل سمٹمز ہیں اس کے پیچھے اس کی کسی نہ کسی مائنڈ کی جو سمٹمز ہیں وہ وجہ بنی ہوئی ہیں.
تو اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اور ہومیوپیتھی میں ایک چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سنگل ریمیڈی پر موسٹلی کام کیا جاتا ہے. ویسے تو ہومیوپیتھی گم سی گئی ہے، اس لیے کہ ایلوپیتھک اسٹائل پر مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز کمپاؤنڈس آپ کی کا صورت کوشچن میں کیا ہے؟ میں آپ کا میڈیسنس کوشچن نہیں سمجھ پا رہا. میں صرف ہومیوپیتھی کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، ادروائز کوشچن میرا ابھی فی الحال کوئی بھی جنریٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ کا اگر کوشچن نہیں ہے تو پھر آپ ہینڈ ریز نہ کریں. نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ ہم ڈیزیز کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اس کا میکینزم کیا ہے، تو ہر الٹرنیٹیو میڈیسن کی جو تھراپی ہے اس میں یہی کیا جاتا ہے کہ باڈی کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. یہ ابھی میں پڑھانے ہی لگا تھا امور طبیہ، جب ہم نے پڑھنے طبیعت کیا ہوتی ہے، ڈیزیز اینڈ ہیلتھ کیا ہوتی ہے، اس کے اندر یہی میں کانسیپٹ پڑھانے لگا تھا کہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ باہر سے باڈی کو وہ دی جاتی ہے، سپورٹ دی جاتی ہے. باڈی کو خود طاقت نہیں دی جاتی کہ وہ ڈیزیز کے خلاف خود لڑے. تو جو نیچرل میڈیسن ہے یا الٹرنیٹیو میڈیسن کی جتنی بھی تھراپیز ہیں یا جتنی بھی ہمارے پاس کیا لیں مائنڈ سائنسز آ جاتی ہیں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ آ جاتی ہے، ہپنوسس ایون آ جاتی ہے، تو اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم باڈی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، باڈی کو قوت دے رہے ہوتے ہیں، باڈی کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ڈیزیز کے خلاف خود لڑیں. باڈی کی انٹرنل جو ایک نیچر اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود باڈی کو ٹریٹ کریں. اس کو فلسفی کے اندر، اچھا یہ آگے ہم تھوڑا سا فلسفیانہ باتیں کریں گے، تو اس کے لیے آپ کے دماغ کی تھوڑی حاضری چاہیے تاکہ آپ کو یہ باتیں ہضم ہو پائیں یا تھوڑی سمجھ پائیں. اس میں یہ ہے کہ فائسز جو ہوتی ہے وہ ایک سمجھ لیں ہماری نیچر ہے، ہماری باڈی کی نیچرل ہیلنگ پاور ہے. یہ ہر باڈی میں موجود ہوتی ہے یہ نیچرل ہیلنگ پاور، اور یہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے اس کو ہم فائسز بولتے ہیں. اب یہ فائسز جو ہے ہماری باڈی کے اندر کوئی بھی تغیر آتا ہے، کوئی بھی چینج آتا ہے تو اس کو نارملائز کرتی ہے. اس کو ہم ان سمپل ورڈز ہومیوسٹیسس بھی کہہ سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو سردی لگتی ہے تو آپ کی باڈی کانپنے لگ پڑتی ہے، شیورنگ کرنے لگ پڑتی ہے تاکہ آپ کے اندر گرمائش پیدا ہو. اسی طرح اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی پیتھوجینک چیز کھا لیں، کوئی بیکٹیریا یا کوئی وائرس، کوئی کہہ لیں کہ پیتھوجینک ایجنٹ آپ باڈی میں آپ کی باڈی میں چلے جائے، آپ کے انٹسٹائنس میں چلے جائے، تو آپ کی انٹسٹائنس خود بخود ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہیں. آپ کی انٹسٹائنس کیا کرتی ہیں، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تاکہ آپ کے جو اسموتھ مسلز ہیں ان کو زیادہ بلڈ فلو پہنچے، اور آپ کے اسموتھ مسلز زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلڈ فلو بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے تاکہ وہ جو پیتھوجینک ایجنٹ جو آپ کے انٹسٹائن میں موجود ہے وہ باہر نکل سکے. تو یہ ایک نیچرل طریقہ باڈی کا ڈیزیز سے فائٹ کرنے کا یہ فائسز ہے. جو نیچرل میڈیسن ہے اس میں اس فائسز کو طاقت دی جاتی ہے، اس فائسز کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، اور اسی سے ہی ڈیزیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک مین فرق ہے نیچرل میڈیسن میں اور ایلوپیتھک میڈیسن میں، کہ اس سے ہم باہر سے میڈیسنز لے کے باڈی کو سمپٹومیٹکلی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نیچرل میڈیسن ہے اس میں ہم باڈی کے کو خود ایک طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ڈیزیز کو خود ٹریٹ کریں. تو یہ ایک مین ڈفرینس ہے اس میں. باقی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ڈیزیز اینڈ ایک ہیلتھ کے کنسیپٹ سے. اب ہیلتھ کیا ہوتی ہے اور ڈیزیز کیا ہوتی ہے، پہلے یہ چیز پتہ چلے گی، پھر ہم آگے اس کی کلاسیفیکیشنز میں جائیں گے کہ اس کو کس طرح کلاسیفائی کیا جاتا ہے، کس طرح ہیلتھ کو اور کس طرح ڈیزیز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، کس طرح ہیلتھ کو دیکھا جاتا ہے. جو ہیلتھ ہے، اگر ہمارا باڈی فیزیولوجیکلی، ایناٹومیکلی، سائیکولوجیکلی ایک ہارمنی میں ہو، اس کے اندر بیلنس ہو، ہارمنی سے مراد بیلنس ہے، ہارمنی سے مراد ہیمیوسٹیسس ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا پیشنٹ ہے یا ہمارا جو ایک انسان ہے وہ صحت یاب ہے، یا وہ صحت اس کے اندر موجود ہے. اور
جو ڈیزیز ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. ایک پیشنٹ جو ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اناٹومیکلی، فزیولوجیکلی یا سائیکولوجیکلی وہ نارمل نہیں ہے. اور وہ نارمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے جو باڈی کے اندر جو طبیعت کو کنٹرول کرنے والے فیکٹرز ہیں، یا فیکٹرز جو ان سے ہماری فائسز کو اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے آج ہم ان فیکٹرز کو پڑھیں گے جو ہماری فائسز پہ افیکٹ کرتی ہیں، جو ہماری ہیمیوسٹیسس پر افیکٹ کرتی ہیں، یا جو ہماری ہیمیوسٹیسس کو چینج کر سکتی ہیں. ان کو پڑھیں گے، ان کی کہہ لیں کہ ان کو ڈیپ ڈاؤن ان کو اسٹڈی کریں گے. اور پھر ہمیں ایک وہ مل جائے گا، ایک میپ مل جائے گا کہ اچھا یہ چیزیں ہیں، ان کے بیلنس ہوگا تو ہماری طبیعت بیلنس میں ہوگی. طبیعت سے مراد ہماری فائسز ہے، طبیعت سے مراد ہماری ایک طرح سے جو اوور آل ہارمونی ہے وہ ہے، یہ بیلنس میں ہوگا. تو وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ وہ فیکٹرز ہیں ارکان، مزاج، اخلاق، ارواح، اعضاء، قوت اور افعال. یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں یہ ہماری انٹرنل ہیلتھ کو، ہماری جو فائسز ہیں ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. اب ان میں جون سی ارکان ہے، مزاج ہے اینڈ اخلاق ہے، ان کو اینڈ اعضاء جو ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. باقی جو ارواح ہیں، قوتیں ہیں، افعال ہیں، ان کو ڈائگنوسٹک پرسپیکٹو سے اتنی اہمیت نہیں حاصل ہے. مطلب وہ ڈائگنوسس کے لیے نہیں استعمال ہوتے. جب بھی ایک یونانی میڈیسن پریکٹیشنر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کا مزاج چیک کرتا ہے، آپ کے جسم میں جو سی خلط بگڑی ہوئی ہے وہ چیک کرتا ہے، آپ کے کون سے اعضاء ہائپر ایکٹیو ہیں یا ہائپو ایکٹیو ہے وہ چیک کرتا ہے، یا کون سے ایلیمنٹ کی آپ کے پاس زیادتی ہو رہی ہے، یا کون سے ایلیمنٹ کی کریکٹرسٹکس آپ میں زیادہ موجود ہیں، اس کو وہ پتہ لگاتا ہے ایک ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. تو اسی لیے انہی چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے اس میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ارکان. ارکان کو اگر ہم یونانی میڈیسن سے دیکھیں تو یونانی میڈیسن کی بکس میں لکھا ہوا ارکان کو ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. مطلب کہ یہ سب سے چھوٹی چیز ہے جن کو فردر ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا. حالانکہ اگر ہم ایلیمنٹس کو دیکھیں تو ایلیمنٹس کون کون سے ہیں؟ سوڈیم ایلیمنٹ ہے، ہائیڈروجن ایک ایلیمنٹ ہے، فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ سارے ایک ایلیمنٹس ہیں. تو کیا ہم ان کو فردر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. ایلیمنٹس کو فردر ڈیوائڈ کریں کیا ملتا ہے ہمیں؟ پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز. ان کو فردر ڈیوائڈ کریں تو کیا ملتا ہے ہمیں؟ سب اٹامک پارٹیکلز کو فردر ڈیوائڈ کریں تو کیا ملتا ہے ہمیں؟ کوارکس مل جاتے ہیں. پھر کوارکس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو کوارکس کے اندر بھی ایک پوری دنیا موجود ہے. کوارکس کے اندر بھی ہمیں ایک اسٹرنگ لائک موومنٹ مل رہی ہوتی ہے، ویو لائک موومنٹ مل رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ اسٹرنگس کی. اس کو اسٹرنگ تھیوری کا نام دیا گیا، اور پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو ایلیمنٹس کو فردر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے ارکان کو ایلیمنٹ کہنا یہ ایک کہہ لیں کہ غلط چیز ہے. اس کو پرائمری ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں، مطلب بنیادی ایلیمنٹس جہاں سے مطلب ایک طبیعت کی بنیاد بن رہی ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہم. تو ارکان بیسیکلی کیا ہے؟ وہ پارٹیکلز ہیں جن کو فردر ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، یا وہ پارٹیکلز ہیں جن کو ان کی فردر ڈویژن نہیں ہو سکتی، وہ اپنی اصل میں موجود رہتے ہیں، ان کی اس سے زیادہ ان کو فردر ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. جیسے مثال کے طور پہ اس میں جو ہمارے پاس 4 کیٹیگریز آ جاتی ہیں ایلیمنٹس کی، وہ کون کون سی ہیں ہمارے پاس؟ فائر، واٹر، ارتھ اینڈ ہمارے پاس جو لاسٹ میں ہے وہ ہے ایئر. یہ 4 ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں. اب ہوا کو ہم فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، یا پانی ہے اس کو ہم فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. پانی کو فردر ڈیوائڈ کریں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پانی ایز اے ہول، ایز اے اصل وہاں پہ موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں. اور بنیادی ایلیمنٹس ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ مطلب ہماری پورا جسم جو ہے، ہمارا پورا مزاج، ہمارے پورے اخلاق، وہ انہی 4 ایلیمنٹس کے بیس پر بنے ہوئے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی. اب یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر آپ کسی ایلوپیتھک بندے کو یا کسی
ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھانے بیٹھیں کہ آپ کے دراصل آپ کے اندر مٹی والی خصوصیات ہیں، یا آپ کے اندر پانی کی زیادتی ہے، یا پانی والا ایلیمنٹ آپ میں زیادہ ہے، تو وہ تو ہنسنے لگ پڑے گا، وہ تو الٹا آپ کا مذاق بنائے گا. تو ان جو کہہ لیں کہ ایلیمنٹس ہیں ان کو میٹافوریکلی استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مٹی ہے، تو مٹی کسی بندے کو کہنا کہ اس میں مٹی والی خصوصیت زیادہ پریزنٹ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ مٹی ہے، یا اس کے اندر مٹی زیادہ موجود ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے. مٹی کی اگر آپ خصوصیات دیکھیں تو مٹی کی کیا خصوصیات ہیں کہ وہ ایک چیز کو ایک سٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے، اس کو مضبوطی دیتا ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے منرلز ہوتے ہیں، تو یہ مٹی کا سٹرکچر ہے. اس کے علاوہ پانی کی کیا خصوصیات ہیں؟ پانی کی خصوصیات ہیں کہ وہ پانی کسی بھی چیز میں آپ اس کو ڈالیں تو وہ اس جیسا بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پانی کو ایک کپ میں ڈالیں تو وہ کپ کی شیپ اختیار کر لے گا. اگر آپ اس کو ایک پتیلے میں ڈالیں وہ پتیلے کی شیپ اختیار کر لے گا. تو پانی اپنی شیپ تبدیل کرتا رہتا ہے علاقے کے اعتبار سے یا ماحول کے اعتبار سے، وہ اپنی شیپ تبدیل کرتا رہتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو بلغمی لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا لڑائیوں میں نہیں الجھتے ہیں، وہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ ایک ریجڈنس نہیں پائی جاتی ہے ان کے تھاٹس میں. اسی طرح جن لوگوں میں مٹی والی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں ان کے تھاٹس بہت ریجڈ ہوتے ہیں اور ان کے تھاٹس تبدیل نہیں ہوتے. جیسے ہمارے پاس بزرگ لوگ ہیں، تو جو بزرگ ہیں ان کے اندر مٹی والی خصوصیات زیادہ پائی جاتی ہیں کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ ان میں ڈرائنس بھی انکریز ہوتی جا رہی ہے. تو اسی لیے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی تھاٹس بہت ریجڈ ہوتی ہیں، آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے. آپ اپنے والد صاحب کو کوئی چیز نہیں سمجھا سکتے، جتنے مرضی آپ ان کو لاجک دیتے رہیں، جتنے مرضی آپ ان کو گیان دیتے رہیں، آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے کیونکہ ان کے اندر وہ ایک کہہ لیں جو ان سی ایلیمنٹ، جون سا ہمارے پاس جون سا رکن کی زیادتی ہے وہ مٹی ہے. ان کے اندر ریجڈنس بہت ہے، ان کے تھاٹس میں ریجڈنس بہت ہے. اسی طرح آگ والی جو خصوصیت ہے، تو آگ کا کیا کام ہے؟ چیزوں کو بھڑکانا، چیزوں کو سخت کرنا. کیونکہ آگ جب ہم دیکھتے ہیں مٹی کو پکاتا ہے تو مٹی سخت ہو جاتی ہے، مٹی کو سخت کرنا بھی اس کو کام ہے. پھر آگ کا کام پکانا بھی ہے، آگ کا کام میٹابولزم بھی ہے، چیزوں کو میٹابلائز کرنا، ان کو فائنل پروڈکٹس میں کنورٹ کرنا. تو یہ آگ والی خصوصیات ہیں. آگ کا کام بھڑکنا بھی ہے، آگ کا کام جلانا بھی ہے. تو اسی طرح جن لوگوں میں آگ والی خصوصیات ہوں گی ان میں بھی یہی خصوصیات پائی جا رہی ہوں گی. تو اسی لیے جب ہم ارکان میں ایک اسپیسیفک ایلیمنٹ کے اندر ہم ایک آگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا مٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا پانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد وہ پانی نہیں ہے یا مٹی نہیں ہے یا آگ نہیں ہے، اس سے مراد اس کی خصوصیات ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. یہ ہے ہمارے پاس ارکان. انہی ارکان کے مجموعے سے یا جمع سے ہمیں آگے کیا ملتا ہے؟ ان کے ارکان سے ہمیں جو آگے فردر جمع ہونے سے ہمیں مزاج ملتا ہے. ایک منٹ، ایک کوشچن آیا ہے. پلیگمیٹک میں پانی کی خصوصیات ہوں گی، مٹی کی خصوصیات میں مسکولر اسٹرینتھ بھی ہوگی. اینگر از ریلیٹڈ ٹو فائر میٹافوریکلی، از اٹ رائٹ؟ ہاں، اینگر از ریلیٹڈ ٹو فائر. اینڈ اس میں نا ایک کنسیپٹ ہے، وہ میں مزاج میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کیونکہ مزاج کی ایک آپ کا ویو بن جائے گا مائنڈ میں، پھر یہ آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہ ایلیمنٹس میں کس طرح چینجز آ رہی ہوتی ہیں. یا ایک بندہ ایک ٹائم پر بہت غصے والا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر کس طرح چینجز آ رہی ہوتی ہیں ود ٹائم، وہ آپ کو اس میں سمجھ آئے گی. مزاج پہ آ جاتے ہیں. مزاج کیا ہوتا ہے؟ مزاج دو یا دو سے زیادہ جو رکن ہیں یا ایلیمنٹس ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کے ملنے سے وہ پیدا ہوتا ہے. جس طرح مٹی ہے تو مٹی کے اندر کون سی خصوصیت پائی جا رہی ہوتی ہے؟ مٹی کے اندر کولڈنس پائی جا رہی ہوتی ہے، ریجڈنس پائی جا رہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کولڈنس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جون سے ہوا ہے اس کو ڈرائنس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہوا کا کام کیا ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم اپنے کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکاتے ہیں رسی پہ تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہوا کی مدد سے وہ
اس پانی کو، اس پانی کی کہہ رہے ہیں وہ پانی ایک طرح سے سوکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو جب ہم ہوا میں جاتے ہیں تو وہ پسینہ سوکھ جاتا ہے ہمارا. کس کی وجہ سے؟ ہوا کی وجہ سے. تو اسی لیے ہوا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ڈرائنس. اسی طرح مٹی ایک ایلیمنٹ ہے، اس کی خصوصیت یا اس کی کوالٹی کیا ہے؟ کولڈنس. اسی طرح آگ ایک ایلیمنٹ ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ ہمارے پاس چیزوں کو بھڑکانا یا ایک طرح سے اس کو پختہ کرنا، یہ اس کی ہمارے پاس خصوصیت آ گئی. یا ہاٹنس، یہ اس کی خصوصیت ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس واٹر ہے تو اس کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ چیزوں کو شیپ دیتی ہے، یا وہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ان کو ایک پراپر شیپ دیتی ہے، اور اس کے بعد دوسروں کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھلنے والی بھی خصوصیت ہے، وہ فلیگمیٹک میں آتی ہے. تو اسی طرح کوالٹیز دو یا دو سے زیادہ کوالٹیز کو ملنے سے ایک ہمارے پاس مزاج بن رہا ہوتا ہے. مزاج ہمارے پاس 6 قسم کے بھی ہوتے ہیں، 8 قسم کے بھی ہوتے ہیں. جو موسٹ کامنلی استعمال کیا جاتا ہے اس میں 6 قسم والے بھی آ جاتے ہیں، 8 قسم والے بھی آ جاتے ہیں. جو میں استعمال کرتا ہوں اپنی پریکٹس میں وہ 6 مزاج ہیں، 6 مزاج ہیں. جو 3 آرگن تھیوری ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو ان سے ڈرائنس ہے اس کو ویٹنس کے ساتھ، جو ان سے ہمارے پاس ہاٹنس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا. مطلب ڈرائنس اور ہاٹنس مل کر ایک مزاج بنائیں گی. ڈرائنس اور جو ہمارے پاس ڈرائنس اور ویٹنس تو نہیں مل سکتی ایک ہی کنڈیشن میں. یہ بھی ہمارے پاس ابن سینا نے اس کے بارے میں بتایا تھا تھیوری آف نان کانٹرڈکشن میں، جو اس نے اپنی کتاب تھی الشفا، اس کی بالکل سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ایک ڈرائنس ہے اور ایک ویٹنس ہے، یہ دونوں کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں. یہ کبھی بھی ایک کنڈیشن میں ایک ٹائم پر ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اسی لیے ڈرائنس اور ویٹنس، ہاٹنس اور کولڈنس یہ ایک ٹائم پر پریزنٹ نہیں ہوں گے کبھی بھی. ڈرائنس اور کولڈنس پریزنٹ ہو سکتی ہے، ڈرائنس اور ہاٹنس ایز اے مزاج پریزنٹ ہو سکتا ہے ایک پرسن کا. اسی طرح ویٹنس اینڈ ہاٹنس پریزنٹ ہو سکتی ہے، ویٹنس اینڈ کولڈنس پریزنٹ ہو سکتی ہے. ویٹنس اینڈ ڈرائنس یا ہاٹنس اینڈ کولڈنس پریزنٹ نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح مزاج کی ہمارے پاس 6 قسمیں ہیں. اگر ہم 3 آرگن تھیوری کے اعتبار سے دیکھیں، مطلب کہ اگر ہم صرف ڈرائنس کو، ویٹنس کو اینڈ ہاٹنس کو اپنے پاس رکھیں، اور اسی طرح اگر ہم 4 آرگن تھیوری دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس ڈرائنس، کولڈنس، ہاٹنس اینڈ ویٹنس، یہ چاروں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق ہمارے پاس 8 مزاج بنتے ہیں، 8 لوگوں کے کہہ رہے ہیں ٹیمپرامنٹس بنتے ہیں. اور ٹیمپرامنٹس کو بیسیکلی ایک پیشنٹ کا یا ایک بندے کا بھی اوور آل جینیٹک میک اپ بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ کے والدین تھے، تو اگر آپ کے والدین زیادہ ڈپریسو کنڈیشن میں رہے ہیں یا زیادہ چپ رہے ہیں تو وہی خصوصیات آپ کے اندر آتی ہیں. مطلب آپ کے والدین جو ہیں ان کی کہہ لیں کہ ان کی وجہ سے جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کی خصوصیات آپ میں آئی ہیں، تو وہ بھی ایک اپنا جو مزاج ہے اس کا 50% آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر وہ خصوصیات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جس طرح آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے ماں باپ کا مزاج ہوتا ہے، اسی طرح وہ آپ کے اندر وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، وہی خصوصیات آپ میں آ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مزاج جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو فائنڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جو ڈفرینٹ بکس میں لکھا ہوا ہے ان میں ڈفرینٹ طریقے ہیں. پلس ڈائگنوسس ہے، یورین ڈائگنوسس ہے، اسٹول ڈائگنوسس ہے، اسکن ڈائگنوسس ہے. مگر اوور آل اگر جامع طور پر دیکھا جائے تو 10 ہمارے پاس چیزیں ہیں، ایک پیرامیٹرز ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ایک بندے کا مزاج کریکٹلی فائنڈ کر سکتے ہیں. اور وہ 10 چیزیں ہمارے پاس، ان میں سے 4 چیزیں جو ہیں ہمارے پاس فزیولوجیکل ہیں، 5 چیزیں ہمارے پاس اناٹومیکل ہیں اینڈ 1 سائیکولوجیکل ہے. 5 اناٹومیکل چیزوں میں ہم اس کا جو اس کے ہیئرز ہیں ان کی گروتھ کس طرح ہو رہی ہے، ہیئرس کا، اس کے علاوہ فیس کا اسٹرکچر، باڈی کا اسٹرکچر، مسلس کا اسٹرکچر کس طرح ہے، یہ ساری چیزیں ہم اناٹومیکل چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. فیٹ ڈیپوزیشن کس طرح ہے، اس کی باڈی موومنٹ کس طرح ہے،
زیادہ موومنٹ کرتا ہے, کم موومنٹ کرتا ہے, یہ اناٹومیکل کنڈیشنز میں آ جاتی ہیں. فزیولوجیکل کنڈیشنز میں ہم پیشنٹ کا یا بندے کا سلیپ اینڈ ویک سائیکل چیک کرتے ہیں, ہم اس کا پلس چیک کرتے ہیں, یورین چیک کرتے ہیں, اسٹول چیک کرتے ہیں, اینڈ اس کی اسکن چیک کرتے ہیں. یہ فزیولوجیکل چیزوں میں آ جاتے ہیں. اینڈ سائیکولوجیکل میں ہم اس کی ایموشنز چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اس کے اندر کون سا ایموشن جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہے, کون سا کہہ لیں کہ ایموشن اس کے اندر ابھی غالب ہے, اور اس ایموشن کی غالب ہونے کی وجہ سے ہم اس کے آرگن کی طرف اس کو روٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. جس طرح اینگر ہے, تو اینگر ہمیشہ تبھی ہمیں ملتا ہے, اینگر والے پیشنٹس میں ہمیں ہمیشہ لیور جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو کنڈیشن میں مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ اور ہمارے پاس ایموشنز ہیں, گریف ہے, سورو ہے, پھر خوشی ہے, پھر پلیجر ہے, فیئر ہے. تو یہ ڈفرینٹ آرگن سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لنگ سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہارٹ سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, نروس سسٹم سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ایموشنز ہیں وہ بھی ہمیں ڈائگنوسس میں ہیلپ کرتی ہیں, ہمیں مزاج کی تشخیص میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس پیشنٹ میں کون سا اس وقت ہائپر ایکٹیو, کون سا سسٹم جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہے, اور اس کا مزاج جو ہے وہ کون سا ہے. اب مزاج کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو مزاج اس کا جو نارمل مزاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا ایب نارمل مزاج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں ہوں, تو میرا مزاج, میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, میرا مزاج ہے ویٹ اینڈ ہاٹ. یہ میرا نارمل مزاج ہے, میرا باڈی اسی طرح ورک کرتا ہے. میری باڈی میں ویٹنس والی تھوڑے خصوصیات ہیں, ویٹنس والی خصوصیات زیادہ ہیں, اینڈ اس کے ساتھ ہاٹنس والی کچھ خصوصیات ہیں. اب اگر میرا نارمل ٹیمپرامنٹ ویٹ اینڈ ہاٹ ہے اور وہ ہاٹ اینڈ ویٹ ہو جاتا ہے, تو ہاٹ اینڈ ویٹ میرا اب نارمل ٹیمپرامنٹ ہے. تو اسی لیے میں پھر ہاٹ اینڈ ویٹ سے ویٹ اینڈ ہاٹ کی طرف پیشنٹ کو لے کر آؤں گا. اسی لیے سب سے پہلے آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا سوئے مزاج کی جو خرابی ہے وہ اس کی تشخیص کرنی ہوتی ہے, اور پھر آپ نے اس کی پاس ہسٹری دیکھ کے اس کا اصل مزاج بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مزاج یہ ہے, اس کا سوئے مزاج یہ ہوا ہے. میں نے اس کی جو کوالٹیز انکریز ہیں وہ کس طرح بیلنس کرنی ہے, وہ آپ کو ڈائگنوسس میں یہ چیز بہت ہیلپ کرتی ہے. تو اسی لیے آپ نے سوئے مزاج بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کا اصل مزاج بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پیشنٹ کا. یہ تھا ہمارے پاس اوور آل مزاج. اینڈ مزاج میں آخری چیز جو رہ گئی وہ مزاج کی کہتے ہیں ٹائپس ہیں. مزاج میں دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہمارے پاس مفرد مزاج ہوتا ہے, پرائمری ٹیمپرامنٹ, اینڈ سیکنڈری ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے ایک. جس طرح ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے, ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا, اس کا ٹیمپرامنٹ ہے ہاٹ اینڈ ویٹ. اب جو ہاٹ ہے مطلب جون سا ہم نے کوالٹی پہلی لکھی ہے کسی بھی کنڈیشن میں, جون سی کوالٹی پہلے لکھی ہے, جس طرح اس کنڈیشن میں جون سی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, اس میں پہلی کوالٹی میں نے کون سی بتائی آپ کو, ہاٹنس. اس کے ساتھ میں نے بتایا ویٹنس ہے. تو جون سی ہاٹنس ہے وہ اس کا پرائمری ٹیمپرامنٹ ہے, اور وہ ٹیمپرامنٹ اس کے اندر زیادہ ہمیں اس کی کوالٹیز ہمیں زیادہ پیشنٹ پہ مل رہی ہوگی. مطلب ہاٹ اینڈ ویٹ والی کنڈیشن میں پیشنٹ کے اندر ہاٹنس والے سمٹمس زیادہ مل رہے ہوں گے, اس کے ساتھ کچھ سیکنڈری سمٹمس ہمیں ویٹنس والے مل رہے ہوں گے. تو یہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. مفرد ٹیمپرامنٹ میں ہم صرف ایک ہی کوالٹی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں, مرکب میں ہم دو کوالٹیز کو اکٹھے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیمپرامنٹ مزاج کی کہنے ٹائپس ہوتی ہیں. تو اس میں ہم نے کیا پڑھا, مزاج کیا ہوتا ہے, مزاج کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں, مزاج کو 8 طریقوں سے بھی دیکھا جاتا ہے, 6 طریقوں سے بھی دیکھا جاتا ہے. مزاج میں پرائمری سیکنڈری مزاج ہوتا ہے. اس کے بعد مزاج کو ہم کن طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں, یا اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ میں کون سا مزاج چل رہا ہے, یا ڈائگنوز کر سکتے ہیں. یہ تھا مزاج تک. اب آ جاتے ہیں ریئل سوس کی طرف, اصل چیز کی طرف, جو ہے اخلاط اور اعضاء. اس کو میں تھوڑا اس کو جامع طور پر میں ایکسپلین کروں گا, باقی آپ کے ساتھ اس کے نوٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی شیئر ہو جائیں گے, اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اینڈ آگے آپ کا فردر کوئی کویشچن ہوا تو آپ ہمارے نمبرز موجود ہیں, اس پہ آپ اس کو فردر پوچھ سکتے ہیں, یا ابھی سیشن اینڈ ہوگا تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اخلاط کیا ہوتا ہے؟ اخلاط دراصل ہماری جو خوراک ہے اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے, اس کی میٹابولزم کی وجہ سے جون سا ایک ریفائنڈ فارم آف ڈائٹ ہے, اس کو اخلاط کہا جاتا ہے. وہ ہمارے خون میں تیرتا ہے,
اور وہ ہمارے ڈفرینٹ باڈی آرگنس تک پہنچتا ہے، اس کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے. یہ ہے اخلاط. اب اخلاط بنتے کس طرح؟ جب ہم ڈائجسٹ اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھانے سے منہ کے اندر ہی ڈائجیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے. منہ سے پھر پیٹ کے اندر ڈائجیشن ہوتی ہے، پھر پیٹ سے پھر وہ اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے، اسمال انٹسٹائن سے ابزارپشن ہوتی ہے اس خوراک کی جو کہہ لیں کہ جو ڈائجسٹڈ خوراک ہے وہاں سے ابزارب ہو کے وایا پورٹل وین ہمارے لیور میں جاتی ہے، وہاں فردر میٹابولزم ہوتا ہے اس کا، اور وہ پھر پروڈکٹس میں کنورٹ ہوتی ہے. وہ پروڈکٹس ہمارے پاس پھر کہہ لیں کہ خون میں ٹریول ہو کے لیور جو ہمارا ہارٹ ہے اس کے رائٹ وینٹریکل کی طرف جاتے ہیں، پھر رائٹ وینٹریکل سے وہ پمپ ہو کے جو بلڈ ہے وہ لنگس کی طرف جاتا ہے. لنگس سے پھر کیا کرتا ہے وہ نسیم یا پھر آکسیجن جس کو کہا جاتا ہے، نسیم آکسیجن کو کہا جاتا ہے، آکسیجن حاصل کرتا ہے. آکسیجن حاصل کرنے کے بعد وہ لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے. لیفٹ وینٹریکل میں وہ آیورٹا کے تھرو پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے اور پوری باڈی کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے، پوری باڈی کو اخلاط پرووائڈ کرتا ہے. تو اس پورے پروسیس کے اندر اخلاط بن کہاں رہے ہوتے ہیں یا اخلاط کہاں پر بن چکے ہوتے ہیں؟ وہ لیور والے کہہ لیں کہ ریجن میں ہوتا ہے کہ جب خوراک اپنی پوری ڈائجیشن منہ سے، پیٹ سے، انٹسٹائن سے، پھر انٹسٹائن سے ٹریول ہو کے لیور میں جا کے اینڈ پروڈکٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو لیور میں جب خوراک اپنی اینڈ پروڈکٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو وہ اینڈ پروڈکٹس کو ہم اخلاط کہتے ہیں، وہ نیوٹریشنل پروڈکٹس کو ہم اخلاط کہتے ہیں. وہ اخلاط پھر ہمارے بلڈ کے تھرو ٹریول ہو کے ہمارے وہی ہارٹ میں جاتی ہیں، ہارٹ سے پھر آکسیجنیٹڈ ہو کے پھر پوری باڈی میں ٹریول ہو کے ان کو اخلاط پرووائڈ کرتی ہیں یا نیوٹریشن پرووائڈ کرتی ہیں. اب یہ اخلاط جو ہیں یہ کون کون سی ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ اخلاط ہمارے پاس مین 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں. کوئی بھی خوراک کھائیں گے ہم اس کے اندر یہ 4 مین کہہ لیں کہ ہمیں ہیومرز مل رہے ہوں گے. کسی خوراک میں ان ہیومرز کی ایکسیس پائی جا رہی ہوگی یا کمی پائی جا رہی ہوگی. وہ اخلاط کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا اس میں ہے ہمارے پاس بلڈ، جس کو سینگوائنس ہیومر بھی بولا جاتا ہے. اس کے بعد فلیگم ہے، فلیگمیٹک ہیومر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بائلس ہے، اس کو ریڈ بائل بھی کہا جاتا ہے، یلو بائل بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بلیک بائل ہے یا ایٹرا بائل. یہ 4 ہیومرز ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. اب یہ 4 ہیومرز ہماری باڈی کے ہر آرگن کی طرف جاتے ہیں، اور ہر آرگن کی طرف کس طرح جاتے ہیں؟ یہ بلڈ کے تھرو جاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز ہے جو تھوڑا بہت کہہ لیں کہ سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ بلڈ سینگوائنس ایک علیحدہ ہیومر ہے، اور جو بلڈ جو باڈی کے اندر ٹریول کر رہا ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اخلاط بلڈ کے اندر ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، نیوٹریشن بلڈ کے اندر ٹریول کر رہی ہوتی ہے. بلڈ جو سا سینگوائنس ایک ہیومر ہے، اس کا بس نیم سینگوائنس ہے یا نیم بلڈ ہے، نیم دم ہے، اس کو دم کہا جاتا ہے، دم بھی کہا جاتا ہے اس کو عربک میں. تو اس سے یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. اس کا بلڈ سے ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے. جو سا بلڈ پوری باڈی میں پھیلتا ہے اور وہاں پر اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، تو ایک بلڈ جو ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے وہ علیحدہ ہے، اور ایک بلڈ جو اخلاط کے طور پر بلڈ کے اندر ہی تیر رہا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے. یہ 2 ڈفرینٹ ٹائپس آف بلڈ ہے، ایک اخلاط ہے اور ایک ٹرانسپورٹنگ مٹیریل ہے. یہ ایک ڈفرینشیشن ضروری ہے آپ اس کے اندر کہ اخلاط جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے، وہ نیوٹریشنل چیزیں ہیں جو بلڈ کے اندر پائی جا رہی ہیں، پوری باڈی میں نیوٹریشن پرووائڈ کر رہی ہیں. اور بلڈ ایز اے کیریئر ایک علیحدہ چیز ہے جو ان اخلاط کو لے کے ٹریول کر رہی ہیں، ڈفرینٹ آرگنس تک لے کے جا رہی ہیں. اور وہ کس کی مدد سے لے کے جا رہی ہیں؟ قوت حیوانی کی مدد سے، مطلب کہ ہارٹ کی مدد سے وہ پوری باڈی میں اس کو ٹریول کر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اب اخلاط میں ہر آرگن کو کہہ لیں کہ ڈفرینٹ اخلاط، ڈفرینٹ ہیومرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ آرگنس کو ایک اسپیسیفک ہیومر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ہیومر، تبھی وہ اپنے نارمل فنکشنز پرفارم کر پائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں جو نروس ٹیشوز ہیں، برین ہے، تو برین کی طرف بھی بلڈ فلو جاتا ہے، مگر برین نروس ٹیشوز سے مل کر بنا ہے، اور نروس ٹیشوز کو کس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ واٹر سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، فلیگم سے ریلیٹ کیا جاتا ہے.
اگر ہم ہیومر کے لیول تک دیکھیں تو نروس سسٹم فلیگم سے ریلیٹڈ ہے. تو نروس سسٹم کو جون سا اخلاق یا جون سا ہیومر زیادہ چاہیے اپنی نارمل فنکشننگ کے لیے وہ فلیگمیٹک ہیومر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو یلو بائل بھی چاہیے, بلیک بائل بھی چاہیے, اس کو جو بلڈ ہے سینگوائنس ہیومر وہ بھی چاہیے, مگر جو سا مین ہیومر اس کو چاہیے وہ فلیگمیٹک ہیومر ہے. اسی طرح ہارٹ ہے, تو ہارٹ کے اندر مسکولر ٹیشوز زیادہ ہیں. ہارٹ ایک مسکولر آرگن ہے, تو مسکولر آرگن ہونے کی وجہ سے اس کے اندر عضلات کی زیادتی ہے, اس کے اندر جون سے ہیومر کی اس کو ضرورت ہے زیادہ وہ بلیک بائل ہے. تو اسی لیے وہاں پر جون سا ہیومر جائے گا وہ بلیک بائل والا ہیومر زیادہ وہاں پر کنزیوم ہوگا, وہاں پر زیادہ ان کی اس کی ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یلو بائل کی بھی ضرورت ہے, اور بلیک جو سا فلیگمیٹک ہے اور سینگوائنس ہیومر ہے اس کی بھی ضرورت ہے. تو اسی طرح لیور میں اگر ہم آ جائیں تو لیور میں زیادہ تر ہمارے پاس ایپیتھیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں, سیکریٹری فنکشن لیور کا ہوتا ہے اور میٹابولک فنکشن ہوتا ہے. اسی لیے ایپیتھیلیل ٹیشوز کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے لیور کو. تو لیور کے اندر کیونکہ ایپیتھیلیل ٹیشوز زیادہ ہیں اور ایپیتھیلیل ٹیشوز کا کام ہوتا ہے سیکریشن کرنا, وہاں پر سیکریٹری پروڈکٹس پیدا کرنا. تو سیکریشن کا کام جو ہے وہ کس سے ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے, یلو بائل سے ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے یلو بائل کی ضرورت جو ہے وہ لیور کو زیادہ ہوتی ہے, اسی لیے بائل کی پروڈکشن وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر یلو بائل زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پر زیادہ ایک طرح سے آ رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اس کو بلیک بائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کو فلیگم کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ان ساری ہیومرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آرگن کو ایک نہ ایک ہیومر کی ایکسیسونیس چاہیے ہوتی ہے, زیادہ اس کو وہ ایک ہیومر چاہیے ہوتا ہے. یہ کہہ لیں کہ اخلاق میں ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے. اب اخلاق جو ہیں وہ ہمیں کسی بھی آرگن میں اگر اخلاق کے لیول پہ چینجز آئیں گی تو وہ آرگن کی اناٹمی کو چینج کریں گی. مطلب کہ جو ہم نیوٹریشن کھا رہے ہیں اس نیوٹریشن کی وجہ سے جو غذا کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, میٹابولزم ہو رہا ہے, اس میٹابولزم سے جو اخلاق پیدا ہو رہا ہے وہ اخلاق پوری باڈی کے آرگنس کو نیوٹریشن دینی ہے. وہ نیوٹریشن سے ہماری باڈی کے سیلز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, باڈی کی اوور آل میک اپ اناٹمی چینج ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس کانسیپٹ ہوتا ہے اخلاق میں کہ ہم نے کچھ کھایا ہے, ہماری ڈائٹ نے ہماری اناٹمی کو چینج کیا. تو اگر ہم کچھ ایسا کوئی ایسی غذا کھا رہے ہیں جو معتدل غذا نہیں ہے یا ہمارے جسم کی ہیومرز کو بیلنس پر نہیں لے کر آ رہی, ایک ہیومر کو انکریز کر رہی ہے, تو وہ ہماری باڈی کے اندر ایک آرگن کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی پیدا کر دے گی, اس آرگن کے سیلز کو سٹیمولیٹ کر دے گی. ایون کہ اگر ہم پرولونگ ٹائم تک اس غذا کو لیتے رہیں تو وہ ہماری باڈی کے اناٹمی تک کو بھی چینج کر دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال کے طور پہ سمجھاؤں گا, ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم فلیگمیٹک غذائیں زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. فلیگمیٹک غذاؤں میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں, ہائی شوگری فوڈز آ جاتی ہیں, بیکری آئٹمز آ جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ بلیک بائل کی بھی زیادہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, آئل کنزمپشن ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اوبیسٹی بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے, انسولین کی ایک ریزسٹنس بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جسم میں. اب اس انسولین کی ریزسٹنس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارا باڈی کیا کر رہا ہوتا ہے, سٹریس پیدا کر رہا ہوتا ہے ہماری پینکریاز پہ کہ ہماری پینکریاز ہائپر سیکریشن کریں, وہ اپنی سیکریشن کو انکریز کر دیں. تو ہم نے جو غذا کھائی اس غذا کا کیا افیکٹ ہوا کہ وہ ہمارا جو لب ہے, ہمارا جو پینکریاز ہے اس کو سٹیمولیٹ کر رہی ہے, اور اس کی سٹیمولیشن سے کیا ہو رہا ہے, وہاں پر ہائپر ایکٹیویٹی پیدا ہو رہی ہے, وہاں پر جو بیٹا سیلز ہیں وہ ان کی ہائپر پلیجیا ہو رہا ہے, ان کی ہائپرٹروفی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ سیلز زیادہ انسولین پروڈیوس کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو آرگن ہے وہ آگے کہہ لیں فردر اس کنڈیشن کی طرف جا رہا ہے کہ وہ ہائپر سیکریشن کر رہا ہے. تو ہم نے ایک غذا کھائی, اس غذا کے کھانے کی وجہ سے انیشیل طور پہ ہائپرٹروفی اور ہائپر پلیجیا نہیں پیدا ہوتا. مطلب اگر باہر جا کے کوئی میٹھا کھانا کھایا ہے یا اگر آپ نے ایک ہفتہ کوئی میٹھا کھانا کھایا تو
تو 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر آپ کا اتنا ہائپر پلیجیا اور ہائپرٹروفی آپ کے پینکریاز میں نہیں ہوگا. یہ آہستہ آہستہ یہ چینجز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ جو غذا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے پینکریاز میں ہائپر پلیجیا ہائپرٹروفی پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو غذا ہمارے سیلز کو کس طرح وہ کر رہی ہے، سٹریس کر رہی ہے. یہ ہم نے اس کنڈیشن میں پڑھا کہ جو اخلاط ہیں وہ ہماری غذا سے بنتے ہیں، اور ہماری جو غذا ہے وہ ہماری باڈی کو سٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کے اندر چینجز پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو اخلاط جو ہیں وہ ٹیشو کو چینج کرتے ہیں، اور ٹیشو آرگنس کو چینج کر دیتے ہیں، اور آرگنس کی چینجنگ کے نام ہی ڈیزیز ہے. مطلب کہ اعضاء کی تحریک، تسکین یا تحلیل ہونا، یہی بیماری ہے، یہی اصل میں ڈیزیز ہے. ڈیزیز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وائرس لگ گیا ہے یا آپ کو کوئی بیکٹیریا لگ گیا ہے. ڈیزیز یہ ہے کہ اس بیکٹیریا یا وائرس کے لگنے کی وجہ سے آپ کا کوئی آرگن ہائپر ایکٹیو ہو گیا یا ہائپو ایکٹیو ہو گیا یا ویکنس کی طرف چلی گیا. تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے، اس کی غذائی لیول سے اس کو ٹریٹمنٹ سب سے پہلے شروع کریں گے. میڈیسنل ٹریٹمنٹ کہہ لیں کہ یہ تو بہت بعد کی چیز ہے. میڈیسنل ٹریٹمنٹ آپ کی تب تک اس پیشنٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کے 6 اسینشل فیکٹرز جو ہیں، جو اسباب 6 ضروری ہیں، جس میں اس کی ہوا ہے، اس کا انوائرمنٹ ہے، اس کا کہہ لیں کہ جون سا کہہ لیں اس کی جو ایکسکریشن ہے، ریٹینشن ہے، اس کی جو ڈفرینٹ غذا ہے، اس کا انوائرمنٹ ہے، وہ آپ جب تک ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کی ایکسرسائز جب تک آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کی سائیکالوجی، اس کی سائیکالوجی اگر بلیونگ سائیکالوجی نہیں ہوگی تو آپ اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے. تو اسی لیے سب سے پہلے آپ جب پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اس 6 اسینشل فیکٹرز کو سب سے پہلے پکڑتے ہیں کہ اس کی ایئر اینڈ انوائرمنٹ ٹھیک کی جائے، اس کی ایکسکریشن اینڈ ریٹینشن کو ٹھیک کیا جائے، اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو دیکھا جائے، اس کی سلیپ اینڈ ویک سائیکل دیکھی جائے، اس کی سائیکالوجی دیکھی جائے. ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کی ڈائٹری مینجمنٹ کرتے ہیں، اینڈ پھر اس کے ساتھ آپ اس کو میڈیکیشن دیتے ہیں. تب پیشنٹ آپ اس کے اخلاق کے لیول پہ، اس ہیومرس کے لیول پہ وہ ٹریٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ جب ہیومرس کے لیول پہ ٹریٹ ہوتا ہے تب اس کا ٹیمپرامنٹ بیلنس میں آتا ہے، اور جب اس کا ٹیمپرامنٹ بیلنس میں آتا ہے تب وہ پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے. جو ان سے ٹریڈیشنل میڈیسن پریکٹیشنرز ہیں، انہوں نے کیا اس کو ایک رنگ دیا ہے. انہوں نے یہ رنگ دیا کہ جو ان سے عورتیں ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ زیادہ ہاٹنس کی طرف رہتا ہے، میلز جو ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ڈرائنس کی طرف رہتا ہے. فیمیلز میں آگے کچھ کیٹیگریز کہتی ہیں کہ ہاٹنس کی طرف زیادہ ٹیمپرامنٹ رہتا ہے، کچھ کہتی ہیں ویٹنس کی طرف زیادہ ٹیمپرامنٹ رہتا ہے. عورتیں جو ہیں وہ ویٹ کیٹیگری کی ہوتی ہیں. جو ان سی ایک کہہ لیں کہ جو ینگ فیمیل ہے اس کا ٹیمپرامنٹ ویٹنس کی طرف بھی ہو سکتا ہے اینڈ ہاٹنس کی طرف بھی ہو سکتا ہے. جون سا میل ہے اس کا ٹیمپرامنٹ ہی ڈرائنس کی طرف ہوتا ہے. ایک ایوریج جون سا ایک جوان میل ہوتا ہے، ینگ میل، اس کا ٹیمپرامنٹ ہی ڈرائنس کی طرف ہوتا ہے. تو جب ہم جنرلائزیشن کر لیتے ہیں نا کسی بھی چیز میں کہ یہ جنرل ٹیمپرامنٹ ان لوگوں کا یہی ہوگا، اسپیسیفک نہیں کرتے ہیں یا سبجیکٹیوٹی نہیں لاتے ہیں اس کے اندر، تب تک ہم کسی بھی پیشنٹ کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے جب بھی آپ نے ٹیمپرامنٹ انالیسس کرنا ہے آپ نے ایک جنرلائزیشن بھی رکھنی ہے اپنے دماغ میں، مگر اس جنرلائزیشن کو آپ نے ایبسولوٹ نہیں کر لینا، اس کو ایبسولوٹلی مطلب سچ کے طور پر تسلیم نہیں کر لینا. آپ نے اپنی انالیسس کرنی ہے، اور وہ انالیسس کس طرح کرنی ہے، وہ آپ نے اس کی ٹیمپرامنٹل جو سے پیرامیٹرز ہیں ان کو چیک کرنا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا اناٹومیکل ہے، فیزیولوجیکل ہے اینڈ سائیکولوجیکل ہے. یہ چیزیں چیک کر کے آپ پیشنٹ کا ٹیمپرامنٹ صحیح طریقے سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اور یہ جو ٹیمپرامنٹس ہیں، آج کا لیکچر تو کافی لمبا ہو گیا، انشاءاللہ یہ نیکسٹ جو آپ کے لیکچرز ہوں گے اس کے اندر آپ کو یہ جو 10 پیرامیٹرز ہیں ٹیمپرامنٹ انالیسس کے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھا دیا جائے گا. یہاں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. باقی اگر آپ کے ابھی تک کوئی کوشچنس ہیں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. باقی میں ایک دفعہ چائے بھی کھول دوں. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی کنفرم کر لیں اپنی جو بھی کنفیوژن ہے، پھر ہم آگے
لیکچر کا اینڈ کرتے ہیں. اتنا لمبا لیکچر نان سائنٹیفک لاجک. تو ہاں یہ تو ہے ویسے، مطلب کہ اگر آپ کا سائنس کا ماننا صرف یہی ہے کہ جون سی چیز نظر آ رہی ہے اور جون سی چیز سنائی دے رہی ہے وہی سائنس ہے تو پھر ٹھیک ہے. آپ کی نظریے میں اگر سائنس صرف بصارت ہے اور سماعت ہے یا لمس ہے، یہی چیزیں آپ کی نظر میں سائنس ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ آپ کی بہت ہی ایک ریڈکٹیو سوچ ہے سائنس کو دیکھنے کی. سائنس جو ہے وہ گرو کر رہی ہے ود ٹائم، اور میٹا فزکس جس کو صرف ایک سوڈو سائنس سمجھا جاتا تھا یا صرف کہانیاں سمجھا جاتا تھا، اب اس کو واقعی ایک سائنٹیفک تھیوریز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے، اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں، اس پہ پوری مطلب سائنس بن رہی ہے. مطلب فزکس کے اندر کتنے ہمارے پاس سائنٹسٹس ہیں. آئنسٹائن کو دیکھ لیں آپ، ابھی جو ماڈرن ورلڈ میں کتنے کوانٹم کمپیوٹرز بن رہے ہیں، کوانٹم سائنسز چل رہی ہیں، تو وہ ان کی بیسز ہی میٹا فزکس پر ہے. مطلب آپ اس چیز کو ایک میٹا فزکس کا میں آپ کو جاتے جاتے ایک لا بھی بتاتا جاتا ہوں. میٹا فزکس میں ایک لا ہے کہ آپ ایک میٹر کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ایکٹ کرے گا، اور اگر آپ ایک میٹر کو نہیں دیکھ رہے تو وہ ڈفرینٹ ایکٹ کرے گا. مطلب اگر آپ سمپل ورڈز میں اس کو سمجھنا چاہیں تو اگر آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹلی ایکٹ کرے گی. ایک پارٹیکل کو اگر آپ آبزرویشن میں رکھ رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹلی ایکٹ کرے گا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. مطلب دونوں کنڈیشنز میں آپ کو وہ ڈفرینٹ ریزلٹس دے گا، ڈفرینٹ اس کی اینڈ پروڈکٹس آپ کو ملیں گی، اینڈ ریزلٹس ملیں گی. تو یہ میٹا فزیکلی بھی پروون بات ہے، اور جون سی کوانٹم فزکس ہے، کوانٹم میکینکس ہے، اس کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی میٹر کو، کسی پارٹیکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ علیحدہ اس کی موومنٹ، اس کی کہہ لیں کہ اوور آل اس کی جو ساخت ہے وہ بھی ایون چینج ہو جاتی ہے، اس کی موومنٹ بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کی فزیولوجی چینج ہو جاتی ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں بلیف سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک بلیف بنا کے کوئی پانی پیتے ہیں، پانی کو ڈرنک کرتے ہیں، یہ بلیف بنا کے یہ پانی میرے لیے شفا ہے اور میرے لیے میری باڈی کو انٹرنلی ٹھیک کرے گا، تو آپ کی باڈی کے اندر خود بخود ہی جون سی پروسیسز ہیں، ہیلنگ پروسیسز، وہ خود بخود پیدا ہونے لگ پڑتی ہیں. اس پر ہم نے ایک پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا، وہ ہمارے انسٹا پہ بھی اپلوڈیڈ ہے، ہمارے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈیڈ ہے، وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی ہم گئے تھے کراچی میں، تو وہاں پر بھی ہم نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ کس طرح مائنڈ اینڈ باڈی آر کنیکٹڈ، اور کس طرح جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو وہ سوچ ہی ہمارے اس سارے کہہ لیں کہ باڈی کو تبدیل کر رہی ہوتی ہے، اس کو چینج کر رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم میٹا فزکس کو اور ان چیزوں کو اپنے کنسنٹریشن میں نہیں رکھیں گے اور صرف ہم ریڈکشنسٹ اپروچ کے ذریعے پوری باڈی کو دیکھیں گے تو ہمیں ایک ریڈکشنسٹ اپروچ ہی ملے گی، اور ہم باڈی کی ڈیزیز کو ٹریٹ نہیں کر پائیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میں نے ایسٹرن میڈیسن پڑھی ہوئی ہے یہاں جس یونیورسٹی فیصل آباد سے. تو ہمارے جو ڈین تھے نا وہ ہمیں سرجری پڑھاتے تھے، مطلب جو پوری فیکلٹی کے ڈین ہے وہ ہمیں سرجری پڑھاتے تھے. تو سرجری میں وہ ڈیزیزز جب پڑھاتے تھے نا، مطلب کہ انہوں نے ہیپیٹک سسٹم شروع کروایا، تو اس کے اندر سب سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے بتا رہے ہیں یہ ڈیزیز ہے، اس کے اندر ڈیزیز میں آپ نے مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے. مطلب مثال کے طور پہ لیور ایبسس ہے یا لیور ہائیڈریٹڈ سسٹ ہے، تو اس میں آپ نے مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے. آپ نے میڈیکیشن دے دینی ہے، اور میڈیکیشن میں کون سی میڈیسن ہے، اینالجیسک ہے اور اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ نے دے دینی ہے، اور آپ نے 4 ہفتے تک دینی ہے. اگر پیشنٹ رسپونڈ کر رہا ہے تو دینی ہے، اگر پیشنٹ رسپونڈ نہیں کر رہا تو کیا کرو، آرگن لا دو. اگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی آرگن اتار دو. اگر کوئی چیز کہیں پتھری بن گئی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس آرگن کو ہی اتار دو. اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے اس کو میڈیکیشن دیتے رہو، ٹھیک ہے، اس کو بلیف تھراپی، یہ ساری الٹرنیٹیو تھراپیز پر لگا دو. الٹیمیٹ ریزلٹ کیا اس کا، اس نے ٹھیک نہیں ہونا. کیمو تھراپی دیتے رہو مگر الٹیمیٹ ریزلٹ کیا، اس نے ٹھیک نہیں ہونا، وہ ڈیتھ کی طرف جائے گا ہی جائے گا. کینسرس کنڈیشن میں بھی، مطلب جس میں میٹاسٹاسس ہو جائے اس میں کیمو تھراپی بھی کرواتے ہیں، مگر کیمو تھراپی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں.
یہ کوئی اکا دکا چانس ہے کہ آپ کی جو میٹاسٹاسس ہوئی ہے وہ کیمو تھراپی سے چینج ہو جائے، ٹھیک ہو جائے یا ریورس ہو جائے. تو جب آپ کو ایک اتنی ریڈکشنسٹ اپروچ مل رہی ہے کہ ایک ڈیزیز بھی ان سے صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں ہو پا رہی، کینسر جیسی ڈیزیز جس کے اتنے نسخہ جات ہمیں مل جاتے ہیں جو ان سی نیچرل میڈیسن ہے اس کے اندر، تو پھر ہمیں ایک دفعہ اپنا انالیسس خود کرنا چاہیے. اپنی جو سی ہم میڈیسن پڑھ رہے ہیں اس کا انالیسس خود کرنا چاہیے، سیلف انالیسس کرنا چاہیے کہ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا یہ ایبسولوٹ نالج ہے یا یہ کہہ لیں کہ دنیا کے لوگوں نے اپنی طرف سے جو ان کی انٹرپریٹیشن نکلی ہے باڈی کے بارے میں وہ بتایا ہے، وہ نالج ہے. کیونکہ ہم نے ابھی پیچھے ہسٹری پڑھی تو یہ ہم نے ہسٹری میں کیا پڑھا کہ یہ نالج کہاں سے آ رہا ہے، یہ ڈیوائن سے آ رہا ہے، یہ ایبسولوٹ نالج ہے، یہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. تو ایبسولوٹ نالج اور خدا کی طرف سے جو ملا ہوا نالج ہے، مطلب جو حکمت کا جو طب کا نالج ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، یہ ایبسولوٹ نالج ہے. اور ایبسولوٹ نالج میں غلطی کے چانس بالکل بھی نہیں ہے، مطلب نیل ہے چانس، کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی خدا کے کہنے میں یا خدا کی بات میں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان کے انٹرپریٹیشن میں غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کی میڈیسن کینسر کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کر پا رہی یا لیور جو گال سٹونز ہیں یا کڈنی سٹونز ہیں ان کو ٹریٹ نہیں کر پا رہی، تو آپ اس بات کو مانیں کہ آپ سے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اور آپ مانیں کہ جو ان سا نیچرل میڈیسن میں اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، یہ ایک اصل ٹریٹمنٹ ہے. اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں، ان میٹا فزیکل چیزوں کو سمجھیں. اسی لیے جو سا ماڈرن فلاسفرز اور جو سا ٹریڈیشنل فلاسفرز ہیں ان کا فرق ہی یہ ہے، مین فرق ہی یہ ہے کہ جو سے ٹریڈیشنل فلاسفرز ہیں وہ میٹا فزکس سے دنیا کو سمجھتے تھے، میٹا فزکس سے اپنی سائنس کی بنیاد لیتے تھے. اور جو ماڈرن سائنٹسٹ ہیں، ماڈرنسٹ لوگ ہیں، وہ آبزرویشن سے، ایکسپیریمنٹ سے جو ان کو دماغ کو سمجھ آ جائے، جو ان کا کہہ لیں کہ ان کی پرسیپشن یا ان کا دماغ اس وقت کے لیے سمجھ ہے، اس کو ہی وہ اٹل ٹروتھ مان لیتے ہیں، ایبسولوٹ مان لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق وہ لاز بنا لیتے ہیں. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی لیکچر تو کافی لمبا ہو گیا. باقی اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں اور تو آپ کو کر سکتے ہیں، پھر لیکچر اینڈ کرتے ہیں. یہ نا میٹا فزیکل چیزیں ہیں. کوشچنری بھی ہوگا جی انشاءاللہ، اس کا بھی ہوگا کوشچنری انشاءاللہ، ابھی تو نہیں فی الحال ہوگا. جی ہوگا، وہ آپ کو بتایا نہیں ہے گروپ میں جو ٹیمپرامنٹ ہے، جب آپ اپنا پورا وہ سیکھ لیں گے، ٹیمپرامنٹل ڈائگنوسس پورا سیکھ لیں گے، آفٹر 7 days آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے گی. تو وہ اسائنمنٹ جو صحیح سبمٹ کروائے گا تو اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا اس سیریز کا. میں کہنے کا مطلب ہے کہ ہم پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں تو کوئی کوشچن ہوتا ہے تو ہم پیشنٹ کو کرتے ہیں یہ سلیکٹ کوشچن اور پیشنٹ اس کو آنسر کرے اینڈ دین وی کم آؤٹ کہ یہ اس کا ٹینشن ہے. ہاں جی کیا کہا آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. سر جیسے کوشچن ہے ہم پیشنٹ کو دیں اور ہم ٹیمپرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو اگر ہم کتنی ہوتی ہے، آپ کو یورین کا کلر کیا ہے، آپ کا اسکن کلر کیا ہے، تو اس طرح کا اگر ہمارا کوشچن ہے ڈیزائن ہو تو ہم اس کو ایزیلی فائنڈ کر سکیں گے کہ ہمارے پاس ٹیمپرمنٹ تو ایسے وہ ڈاکیومنٹڈ ہو جائے گا اور دوسرا ہمیں ٹیمپرمنٹ فائنڈ کرنے میں بھی آسان. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھایا جائے کہ کس طرح ٹیمپرامنٹ کو دیکھا جاتا ہے. سر ایک تو یہ کہ ہمیں ڈاکیومنٹڈ ہوگا ہمارے پاس، کیونکہ صبح شام کو کچھ پیشنٹ آتے ہیں تو جو پیشنٹ آئے گا ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ہوگا کہ ان چیزوں کی بنا پہ ہم نے اس کا ٹیمپرمنٹ بنایا ہے، جیسے اس کا یورین کس طرح، اسکن کلر کیسا ہے، جینیٹک میک اپ. وہ آپ کو آگے پڑھایا جائے گا نا، آگے آپ کو وہ پڑھا دیا جائے گا. آج جو تھی وہ بیسس تھی، یہ جب تک بیسس نہیں بنی ہوگی ایک پراپر تب تک وہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ پاتی ہیں. اسی لیے آج ایک بیسکس کے اوپر لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو آگے لیکچرز ہوں گے ان میں آپ کو یہ ساری چیزیں کور کروا دی جائیں گی. ایک منٹ چیٹ کھول لوں سر، آپ نے اپنے بارے میں بتا دیں. تھینکس.
اپنے بارے میں بتایا تو ہے، میں الحدید میں کافی دیر سے کام کر رہا ہوں، اینڈ بیسکلی میں الحدید کا اکیڈیمک ہیڈ ہوں. جتنے بھی کورسز، جتنے بھی ریسرچ آرٹیکلس اور ریسرچز اپلوڈڈ ہوتی ہیں تو وہ میری طرف سے ہی ہوتی ہیں، اینڈ میں ان کو مینیج کر رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ جتنے بھی کورسز الحدید کے چل رہے ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے BEMS کی ہے، ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری فرام GC یونیورسٹی فیصل آباد. اینڈ اس کے علاوہ میں نے TCM کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، ایکوپنکچرسٹ ہوں، ہجامہ تھراپسٹ، اینڈ اس کے علاوہ ٹیمپرامنٹل ڈائگنوسس، اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور جو ریجیمنٹل تھراپیز ہیں وہ میں نے سیکھی ہوئی ہیں، میں پرسنلی کرواتا بھی ہوں ادھر فیصل آباد کلینک میں. How can we get reading materials or notes as a lectures? I am new to this and need materials to provide and understand and please try to use slides. جی یہ لیکچرز جو ہیں، آج والا لیکچر جو ہے وہ ایک بیسس والا لیکچر تھا، تو اس کے نوٹس تو آپ کے ساتھ ایسا شیئر نہیں ہوں گے. یہ آپ لیکچر کے تھرو ہی دیکھیں. لیکچرز کو اسی لیے کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیکچر کو پراپرلی سنیں، اس کو بار بار سن کے اپنے نوٹس خود پرسنل بنائیں. اس طرح جب آپ بار بار سنتے ہیں آپ کے ذہن میں کویشچنز آتے ہیں، پھر آپ وہ بار بار کویشچنز کرتے ہیں، اس سے آپ کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. تو آج والے لیکچر کے تو سچ نوٹس نہیں ملیں گے. آگے جو ان سے پلس ڈائگنوسز ہیں یا یورین ڈائگنوسز ہوں گے ان کے آپ کو نوٹس وغیرہ وہ مل جائیں گے. ٹیمپرامنٹ کی جو ایویلویشن کا ایک پورا کہتے ہیں کہ پرفارم ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. To reach and prophetic medicine, we as the students need to expand our thinking. Thanks. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کے لیے آپ کو مائکروسکوپک ویو سے نکل کے میکروسکوپک ویو کی طرف جانا پڑے گا. اور اسی لیے تو حکمت یا حکیم اسی کو ہی کہتے ہیں نا، مطلب وہ ہر لحاظ سے ایک چیز کو دیکھتا ہے. ایک حکیم کو، ایک حکمت والے شخص کو اعتدال آتا ہے، اور اعتدال اور حکمت تبھی آتی ہے جب آپ کے اندر وسعت نظر پائی جاتی ہو. آپ وسیع نظر سے، آپ ایک گہری آبزرویشن سے اور وسیع نظر سے اپنا ویو ایکسپینڈ کر کے اپنے ذہن سے باہر نکل کے چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ اصل ڈیفینیشن آف حکمت ہے کہ جب آپ اپنے ذہن سے باہر نکل کے چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، تب مطلب جو آپ کے ذہن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن سے بالکل تھنکنگ ہی نہ کریں. ذہن کے باہر کے سوچنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنی باؤنڈریز سے باہر سوچ رہے ہوتے ہیں، جب آپ آبزرویشن کر کے ایک وسیع نظر سے کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب آپ کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے. اور حکیم اسی شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک وسعت نظر کا حامل شخص ہو، اور اس کے ذریعے وہ پیشنٹ کو صرف میڈیکیشنز کے تھرو نہ ٹریٹ کر رہا ہو. اگر اس کے اندر کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہے، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرے. اگر اس کی ڈائٹ میں ایشو ہے، ڈائٹ کو ٹریٹ کرے. اگر اس کی ایکسرسائز یا اس کی موومنٹ کام ہے، اس کی موومنٹ کو ٹھیک کرے. سلیپ اینڈ ویک سائیکل کو ٹھیک کرے. اس طرح کر کے کوئی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اس میں صرف ایک چیز نہیں آ جاتی یا ایک موڈیلٹی نہیں آ جاتی. سر یہ کورس ایک ہفتے میں مکمل ہوگا، دوسرا لیکچر روزانہ ایسے ہی طویل کیا جائے گا؟ ٹائم 8 سے 9 مقرر کیا گیا تھا. نہیں، آج کا لیکچر میں نے غور نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ ٹائم کافی چلے گا. ویسے 1 گھنٹے تک ختم ہو جاتا ہے لیکچر. ہیومرس کے نوٹس، ہیومرس کے نوٹس میں نے بتایا اس لیکچرز پہ تو نہیں ملیں گے. اس لیکچر کا آپ یہیں سے ہی جو آپ نے پڑھا ہے اس کے نوٹس آپ یہیں سے لیں گے. مطلب ہیومرس میں جو سی بات آپ کو نوٹ کرنے والی وہ یہی ہے کہ ہیومرس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں، اور وہ ہیومرس کی جو میں نے آپ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل بتائی وہ ہے. باقی جب ہم نے نبض پڑھنی ہے تو اس میں جو سے ٹیمپرامنٹ ہے، اور کل پرسوں آپ نے ٹیمپرامنٹ کو پورا ایک چارٹ پڑھنا ہے، تو اس کے اندر آپ اس کی اور ڈیٹیل پڑھ لیں گے ٹیمپرامنٹ کیا ہوتے ہیں. ہیومرس کا جاننا صرف اتنا ہی ضروری ہے. اینی بکس میں آپ کے ساتھ بکس تو ویسے اینڈ میں شیئر ہو جائیں گی، مگر جو سی بک میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ایک بک ہے میرے پاس. ایک بک ہے، اس کا نام ہے حقیقت. یہ بک ہے حقیقت، محمد اشرف کی طرف سے. حکیم ڈاکٹر پروفیسر محمد اشرف شاکر، ان کی یہ بک ہے. یہ ایک بڑی جامع بک ہے. اگر کسی بندے نے ایز اے نیو بگنر بندہ ان ساری چیزوں کو، ہیومرس کو، ان سب چیزوں کو سمجھنا ہو
تو وہ یہ بک پڑھ سکتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ ایک اور بک ہے، اس کا نام ہے کلیات تحقیقات صابر ملتانی. صابر ملتانی جو تھے وہ ایک کہہ رہے ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے اور فارمیسی میں انہوں نے کہہ رہے اپنی ایجوکیشن حاصل کی تھی، فارماسسٹ تھے. بعد میں وہ نیچرل میڈیسن کی طرف اور ان چیزوں کی طرف ان کا رجحان بڑھا اور پھر انہوں نے پوری ایک جامع کتاب لکھی نیچرل میڈیسن پہ. تو یہ 2 بکس ہیں جو آپ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. سر اس اسائنمنٹس اور ایگزامس کا کیا شیڈیول ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا ان گروپ کے اندر ہی اس کا شیڈیول اینڈ کیا اس کا سین ہے. باقی چلیں آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا سب. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر، فی امان اللہ.